बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे पास आपके लिए एक बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि पाकिस्तान की फ़ौज का एक हाज़िर सर्विस ब्रिगेडियर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और कोर कमांडर्स के ख़िलाफ़ किस तरह गुफ्तगू करता है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किन किन लोगों के साथ राब्ते में है और वो लोग आगे से किन किन लोगों के साथ राब्ते में हैं और अंदर की ख़बरें, यानी ज़ाहिर है कि एक ब्रिगेडियर सतह का ऑफिसर जो है उस तक मालूमात की रसाई जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में के जो शुरका तो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, लेकिन उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में जो GHQ का अमला वसी पैमाने के ऊपर इन्वॉल्व होता है। यानी ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, या फिर दीगर जो मामलात होते हैं, या आप यूँ कह लें कि जिस तरह की भी और जिस लेवल की भी एक्टिविटी GHQ के अंदर होती है, उसको जो लोग असिस्ट कर रहे होते हैं वो फ़ौजी होते हैं और फ़ौजी ऑफिसर्स होते हैं, और वो मेजर कैप्टन रैंक से लेके मेजर जनरल तक के ओहदों के ऊपर फाइज होते हैं। तो लिहाजा जो कह लें कि बहुत से लोगों के पास मालूमात होती हैं कि अगर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोफेशनली डिस्कस हुई, और उनके मीटिंग मिनट्स जो हैं वो चूँकि एक पूरी की पूरी एक ऑफिस, एक सेक्रेटेरिएट होता है और उसमें कई चीज़ें कई हाथों तक पहुंचती हैं, और फिर जाके यानी एक पूरे का पूरा एक इंतज़ाम होता है जिसको आप कहेंगे कि जिसमें बहुत से लोग मुलव्वस होते हैं, और एक एक चीज़ जो होती है वो तैयार हो रही होती है, किसी जगह पर फाइल हो रही होती है, वो कई हाथों से गुजर रही होती है। तो लिहाजा ये इंफॉर्मेशन जो होती है, जो बहुत टॉप सीक्रेट ऑफिशियल कोई बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट या कोई इस तरह की कोई सीक्रेट मीटिंग जिसका 2-4 बंदों के अलावा किसी और को पता ना हो, जिसमें कोई अमला मुलव्वस ना हो, वो लीक नहीं होती बात। अदरवाइज़ जो है वो तमाम तरह की जो मालूमात होती हैं उन तक रसाई, अगर कोई फ़ौजी अफसर ब्रिगेडियर सतह का अफसर उन तक रसाई हासिल करना चाहे तो थोड़े से तरद्दुद के साथ, थोड़ी सी एफर्ट के साथ वो उन मालूमात तक पहुंच सकता है, और ये ब्रिगेडियर साहब वो मालूमात लीक करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वैसे तो इमरान खान साहब जेल में हैं, और जेल में उन्होंने जो ट्वीट जारी किया है 17 घंटे पहले, वो जितना तफसीली है ट्वीट, उनका जो मैसेज है वो एक छोटा मोटा खिताब है। तो वो इमरान खान साहब के पास तो सहूलत नहीं है, तो ये जो चीज़ें और बातें हैं ये सीना गज़ट या ज़ुबानी जाती हैं, पैगाम जाता है, कहाँ जाता है? अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है, और वहाँ से ये जो इमरान खान साहब का सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर, और उनका जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है या ट्विटर अकाउंट जिसको कहते हैं, वो ख़ुसूसन वहीं से ऑपरेट होता है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टोटल स्ट्रेंथ है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसकी कमर टूट चुकी है एक तरह से। लोग जो है ना इमरान खान साहब के लिए बाहर निकल रहे हैं, और KP के अलावा KP में चूँकि उनकी हुकूमत है, और हुकूमत को बरूए कार लाते हुए आप कोई ना कोई शुगल लगा सकते हैं, कोई ना कोई एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई हुकूमत नहीं है। वहाँ पर इनका कोई पार्टी का स्ट्रक्चर भी नहीं है, और पार्टी का जो ढांचा है और वो इतना मरियल और मुर्दा है कि वो किसी भी किस्म की एक्टिविटी करने से कासर है, इस काबिल ही नहीं है कि वो कोई हंगामा खेजी कर सके। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो उनका सोशल मीडिया है, जो समंदर पार से ऑपरेट होता है, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा से वो ऑपरेट होता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं इनमें। और दूसरी जो उनकी स्ट्रेंथ है, और वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो इनका सोशल मीडिया है उसके ऊपर जितने अखराजात उठते हैं वो इनके समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं, जिसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो है ना वो साइको एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि वो
اس طرف کیوں لگے ہوئے ہیں, ان کو کیا لگتا ہے عمران خان کی صورت میں, وہ کس غلط فہمی کا شکار ہے, یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. لیکن وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, ان کی اکثریت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, اور وہی کارگر ہیں, وہی پیسہ خرچ کرتے ہیں, وہی فنڈ اکٹھا کرتے ہیں, اور وہی, اور پھر وہاں پر بڑے جو ہے امیر کبیر جو امریکن پاکستانی ہیں, وہ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی کافی پیسہ بھی خرچ کیا ہے. جو لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں, ان کے اوپر جتنے اخراجات اٹھتے ہیں, $30,000 ماہانہ, $50,000 ماہانہ, یہ اچھی خاصی رقم ہے, تو وہ سارے کے سارے پیسے وہی پاکستانی دیتے ہیں. اور یہ بریگیڈیئر صاحب وہی پاکستانیوں کے ساتھ, انہی پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہینڈ ان گلوز جس کو کہتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے. اور یہ ان پاکستانیوں کو جو سمندر پار پاکستانی ہیں, جو امریکہ میں مقیم ہیں, وہ بریگیڈیئر, یہ حاضر سروس بریگیڈیئر, ان تک یہ باقی انفارمیشن دیتے ہیں کہ جی کہ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ باتیں ہوئیں. پھر یہ نیٹ ورک آگے سے سارا چلتا ہے, وہ مہندی صاحب, وہ ایک میجر صاحب ہیں انگلینڈ میں, یہ سارے لوگوں کو پھر انفارمیشن جو ہے, وہ میجر صاحب کے اپنے بھی سورسز ہوں گے, وہ مہندی صاحب کے بھی اپنے سورسز ہوں گے, کیونکہ دونوں فوج میں رہے ہیں, اور دونوں کے جو بیچ میٹ, میں بڑا آپ کو یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا بیچ میٹ والا, اور فوج کا جو, یا فوج کے اندر جو آپ نے وقت گزارا ہو, وہ جو باؤنڈ ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. کیوں خوفناک ہوتا ہے؟ کہ آپ نے زندگی کے چند جو حسین لمحات ہوتے ہیں, اور پھر یہ اس موقع کے اوپر گزارے ہوتے ہیں جہاں پر موت آپ کے سامنے ہوتی ہے. آپ نے زندگی اور موت دونوں کا سامنا اکٹھے کیا ہو, جس کے ساتھ, اس کے ساتھ آپ کا جو برادرانہ تعلق ہوتا ہے, جو دوستی ہوتی ہے, وہ قبر کی دیواروں تک ساتھ چلتی ہے. تو ان لوگوں کو تو اس طرف سے بھی انفارمیشن ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ اصل آدمی ہیں, جن سے لیٹسٹ انفارمیشن, اور بڑی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر جب آپ کا کوئی ایجنڈا ہو, تو پھر آپ اپنے اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بھی پیش کرتے ہیں, پھر اپنے مطلب بھی نکالتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کور کمانڈر کانفرنس میں مثال دے رہا ہوں, میں ایک ویسے ہی آپ کو بات یہ جو ہے یہ زیادہ آسانی کے ساتھ کنوے کرنے کے لیے, کہ کور کمانڈر کانفرنس میں اگر ڈسکس ہوا ہو کہ جی کہ اگر یہ والا معاملہ یوں کیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف یہ والا کام کر سکتی ہے, طالبان کو یوز کر سکتی ہے. تو پھر جب یہ بریگیڈیئر صاحب جس کا ایک ایجنڈا ہے, جس کا ایک سیاسی ایجنڈا ہے, وہ جب اس تک یہ انفارمیشن پہنچے گی تو وہ پھر اس کو بڑھا چڑھا کے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس کو اپنا ایک کوئی رنگ دے گا کہ جی کہ وہ تو ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان سے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ اگر طالبان کے ساتھ مل گیا تو وہ تو یہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں بڑی گڑبڑ کا شکار ہیں, اور وہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ یہ والے کام کر رہے ہیں. یہ بریگیڈیئر صاحب اس وقت SNR ایک عہدہ ہوتا ہے, اس پر تعینات ہیں, اور یہ جو سینٹرل کمانڈ ہے نیٹو الائی فورسز کی, یہ فلوریڈا میں ان کا صدر مقام ہے, یا ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اس کا سینٹ کام شاید اس کو کہتے ہیں, اس کا ہیڈ آفس وہاں پہ ہے. وہاں پر یہ پاکستان کی فوج کی طرف سے ایک ظاہر ہے کہ نمائندگی ہوتی ہے وہاں پر. تو یہ بریگیڈیئر صاحب جن کا نام ہے علی عادل, بریگیڈیئر علی عادل, یہ وہاں پر تعینات ہیں, اور ان کے بڑے گہرے مراسم ہیں جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ. اور اگر آپ کو یاد ہو تو شہباز گل صاحب نے جو ARY کے اوپر ایک پروگرام میں بیپر دیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے, جس میں انہوں نے یہ باور کروایا تھا کہ بریگیڈیئر سطح کی جو آفیسر ہیں, یا بریگیڈیئر رینک تک کے جو آفیسر ہیں, وہ تو ہمارے ساتھ ہیں, وہ تو پورے کے پورے. اور عمران خان صاحب نے برملا کئی دفعہ یہ اپنے ولاگز میں اور اپنی گفتگو میں یہ والی بات کہی ہوئی ہے کہ فوج کے اندر میرے اپنے لوگ ہیں, فوج کے اندر جو ہے ووٹر میرا ہے, فوج کے جرنیلوں کے گھر والے میرے ووٹر ہیں, مجھے اندر سے خبریں ملتی ہیں, میرے اندر سسٹم جو ہے وہ ایک بنایا ہوا ہے, مجھے اندر سے لوگ خبریں دیتے ہیں. وہ خصوصاً جب انہوں نے کہا تھا نا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہونا تھا, جب میں وہ جوڈیشل کمپلیکس گئے تھے, تو تب انہوں نے یہ والی باتیں بڑی کھل کھلا کے کی تھی. تو یہ پاکستان کی فوج کا المیہ یہ ہے کہ جب یہ کوئی نیریٹو بناتے ہیں
جب یہ کوئی بیانیہ گھڑتے ہیں, جب یہ کوئی آپریشن شروع کرتے ہیں, تو سب سے پہلے خود اس آپریشن کی مار ان کو خود پڑتی ہے. وہ طالبان والا معاملہ ہو کہ وہ سب سے پہلے وہ نیریٹو خود اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں. یا تو آپ امریکن آرمی کی طرح ہو نا, کہ انہوں نے جب طالبان کو کھڑا کیا تھا, طالبان کی بجائے اگر آپ ان کو مجاہدین کہہ لیں, تو انہوں نے جب ان کو ٹریننگ دینی شروع کی تھی کولڈ وار کے دنوں میں افغانستان کے خلاف, تو ہمارے ہاں تو ان کو وہ مجاہدین کہا کرتے تھے, پبلکلی ان کو مجاہدین کہا کرتے تھے, لیکن اپنے ڈاکومنٹس میں ان کو پتا تھا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. انہوں نے ان کی ٹریننگ کے جو جن کو ہم کہتے ہیں نا مجاہدین کیمپ ہم کہا کرتے تھے, جو پاکستان میں جگہ جگہ کھولے ہوئے تھے, کشمیر ادھر ادھر مختلف جگہوں پر, اور جن کو آپریٹ کر کے ہمارے شیخ رشید صاحب جیسے لوگوں نے بڑے نوٹ چھاپے تھے اس دور میں بھی, اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے. اور پھر یہ اگین یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن وہاں کی آرمی کو پتا تھا, امریکن فوج کو پتا تھا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, اینڈ کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ ٹیررسٹوں والا سلوک کرنا ہے. ٹیررسٹ کیمپ کہتے تھے ان کو, ٹیررسٹ کیمپس. تو پاکستان کی فوج جو ہے وہ پہلے تو خود اس کے اوپر ایمان لے آتی ہے کہ ہم نے یہ والا کام کرنا ہے, تو مجاہدین ہمیں چاہیے. پھر وہ مجاہدین کے ساتھ ان کے اپنے لوگ مل جاتے ہیں. بڑے یہ کیا نام تھا جی, وہ نیب کے بھی چیئرمین رہے, یہ خاموشی کہاں تک, انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے, ذرا نام ڈھونڈ لیں آپ, یہ خاموشی کہاں تک, جنرل شاہد سم تھنگ ان کا نام تھا. وہ افغانستان میں بیچارے اپنے نظریات کے ہاتھوں, کیونکہ وہ جب فوج میں بھرتی ہوئے تھے, جب وہ فوج میں اور جوان افیسر تھے, تب فوج ان کو بتا رہی تھی کہ جہاد کرنا ہے, ہم نے یہ مجاہدین یہ وہ, تو وہ اس کے اوپر بلیو کرتے تھے. پرویز مشرف صاحب کو جب انہوں نے یو ٹرن لیا تھا اپنی کرسی بچانے کے لیے, امریکہ کا ساتھ دیا تھا افغانستان میں 9/11 کے بعد, تو ان کو فوج کے اندر سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا تھا. میری اطلاع کے مطابق یہ جو غامدی صاحب ہیں ہمارے بزرگ, ان جیسے لوگوں کو لیکچر دینے کے لیے فوج کے اندر بلایا جاتا تھا کہ یہ مجاہدین نہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ جو طالبان ہیں یہ اسلام کی جنگ نہیں لڑ رہے. اس طرح کر کے پھر انہوں نے وہ کیا اس کو کہتے ہیں ڈس انفیکٹ کیا تھا, یا یوں کہہ لیں کہ وہ جو وائرس تھا وہ نکالنے کی کوشش کی تھی. تو پاکستان کی فوج نے پھر ایک بیانیہ گھڑا کہ جی کہ عمران خان بہت عظیم ہے, عمران خان پاکستان کو بچا سکتا ہے, اس سے بڑا ایماندار کوئی نہیں ہے, اور اس سے جناب محب وطن کوئی نہیں ہے, یہ بڑا اپرائٹ آدمی ہے, اور یہ جو دو سیاسی جماعتیں ہیں یہ چوروں کی جماعتیں ہیں, یہ خاندانی جماعتیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ ہم آپس میں کئی بار ڈسکس کر چکے ہو گئے. تو یہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں یہ اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس نسل نے یا اس طبقے نے جس نے عمران خان صاحب کو اپنا سچی مچی کا لیڈر مانا ہوا ہے. تو یہ جو صاحب ہیں یہ وہاں کے ڈاکٹرز اور وہاں کے جو عمران زدہ سمندر پار پاکستانی ہیں, جو اپنا تن من دھن جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہیں, یہ ان کے ساتھ معاملات بھی کرتے ہیں. اور پھر ان کے اوپر ایک کوئی انویسٹیگیشن بھی ہوئی تھی, انہوں نے کوئی کرپشن بھی کی تھی, ایک گاڑی $6,000 کی بکی تھی, کاغذوں میں لکھ دیا کہ $2,100 کی بکی ہے. پھر انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کی پروموشن نہیں ہو سکی. ایک امریکہ میں ایک ریٹائرڈ کیپٹن فوج کا وہ وہاں پر مقیم ہے, اور اس نے اس کی شکایت کی تھی کہ جی کہ یہ آرمی چیف کو بھی برا بھلا کہتا ہے, کور کمانڈرز کو بھی برا بھلا کہتا ہے, پبلکلی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو فنکشنز ہوتے ہیں, جو وہاں کی ان کی تنظیم ہے, ان کے لوگوں کے ساتھ اس کے رابطے ہیں, اندر کی خبریں یہ بریک کرتا ہے, ان تک پہنچاتا ہے. تو اس کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے جو بورڈ ہوا تھا لاسٹ, اس میں اس کو پروموشن نہیں مل سکی ان الزامات کی وجہ سے. لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ جو وہاں پر بیٹھ کے کام کر رہا ہے اس کے اوپر کیا پاکستان کی فوج کی نظر ہے؟ یہ ایک اپنی جگہ کے اوپر بڑا اہم سوال ہے. لیکن یہ بندہ وہاں پر جو جنونی گروپ اس وقت وہ سلمان صوفی ٹائپ پتہ نہیں کون کون سے ہیں, سلمان وہ گانے وہ جنون بینڈ والے جو ہوتے تھے کسی دور میں, وہ پھر کچھ صحافی وہاں پر پاکستان سے مفرور ہیں جو پاکستان کی ریاست, پاکستان کی فوج اور پتہ نہیں اس کے خلاف جو حرکتیں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اس کے رابطے بتائے جاتے ہیں رپورٹڈلی. ظاہر ہے کہ وہاں پر جو موجود پاکستانی ہیں وہ بھی جو کسی سیاسی جماعت سے جن کا کوئی تعلق نہیں, صرف پاکستان کے لیے
وہ پریشان رہتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ فوج کا ایک حاضر سروس بریگیڈیئر کیا حرکتیں کر رہا ہے اور پبلکلی کر رہا ہے، اور جناب مار داڑ ہوتی ہے وہاں پہ، بڑے مسئلے مسائل ہیں وہاں پہ. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور اس کے ڈسپلنری معاملات دیکھنے والوں کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.